इंतजामी नाअहली और गफलत, 14 नामौलूद बच्चों की जान ले गई। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड में भड़कने वाले शोलों ने वालिदैन से उनके जिगर गोशे छीन लिए। सदमे से निढाल माँ बाप अपने बच्चों को पुकारते रहे, दुहाई देते रहे। बताया कि नर्सरी में ना गायनी डॉक्टर थी और ना ही कोई दूसरा अमला। इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड के दरवाजे पर ताले लगे थे। धुएं की शिद्दत से वार्ड के फर्श समेत हर शय स्याह पड़ गई। आग लगने का वाक़या बुध की सुबह 6:38 पर पेश आया। 1 मिनट बाद यानी 6:39 पर धमाका हो गया। छतें गिर गईं। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक नर्सरी के अंदर चिंगारी भड़की थी। चंद सेकंड्स में शदीद आग फैल गई। इंक्यूबेटर पर ऑक्सीजन पॉइंट्स के बायस आग ने अचानक शिद्दत इख्तियार की। 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी अमला भी मदद के लिए पहुंचा। अमले ने बच्चों को निकालने के लिए 2 मरतबा नर्सरी में दाखिल होने की कोशिश भी की। पिम्स इंतजामिया का दावा है कि ड्यूटी अमले ने नर्सरी से मुल्हका कमरे से 4 बच्चों को बाहिफाजत निकाला। रेस्क्यू के दौरान 3 माओं को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। इसी मंजिल पर कायम गायनी वार्ड के 73 मरीजों को भी चंद मिनट में बाहिफाजत निकाला गया। पिम्स अस्पताल की इंतजामिया ने यह दावा भी किया है कि अस्पताल के तमाम इमरजेंसी एग्जिट्स मुकम्मल तौर पर खुले हुए और फाल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल के वाक़े में 9 मौलूद बच्चों की अमवात पर मुतल्लिक़ अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। सख्त कार्रवाई के अहकाम दे दिए। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया। इजलास में शिरकत से रोक दिया। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी बना दी। वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए कहा, बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफ़ी है। वाक़े के मुहर्रिकात का तफसीली जायज़ा लिया जाए, ज़िम्मेदारान का तयन और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तहक़ीक़ात के लिए आला सतह इंक्वायरी कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। DC इस्लामाबाद कमेटी के अरकान में शामिल। कमेटी आग लगने के फौरी सबब और वाक़े की टाइम लाइन का तयन करेगी। कमेटी अस्पताल अमले, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1122 और मुतल्लिक़ा इदारों के हंगामी रद्द-ए-अमल का जायज़ा लेगी। 9 मौलूद बच्चों की मुंतक़ली, हाई रिस्क नौज़ायदा बच्चों के अहल खाना से मुतल्लिक़ SOPs पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया जाएगा। कमेटी पिम्स में फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, हिफाजती ज़वाबित पर अमल दरामद का तफसीली जायज़ा लेगी। इंक्वायरी कमेटी 48 घंटों के अंदर फौरी नौयत की सिफारिशात पर मबनी अबूरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात, काबिल अमल सिफारिशात की जामे रिपोर्ट 5 रोज़ के अंदर वज़ीर आज़म को पेश करेगी। आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ ना, बस 2 गोश्त के टुकड़े दे दिए ना, न DNA का टेस्ट हुआ, न कोई हमारी तहकीक नहीं होना। पिम्स अस्पताल सानहे में जाँ भाग 14 बच्चों की मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गईं। बाज़ वर्सा का एहतजाज, बच्चों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट का मुतालबा। लवाहिकीन का कहना है कि शनाख्त किए बगैर ही मैयतें हवाले कर दी गईं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पिम्स में 14 बच्चों की अमवात हादसा है। एहतसाब उनसे शुरू होना चाहिए। वज़ीर आज़म से फायर सेफ्टी और ट्रेनिंग समेत कई मामलात पर बात हुई है। हमारे पास वसाइल ना होने का भी मसला है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, पिम्स अस्पताल का हादसा इंतज़ामी यूनिट से मुताल्लिक़ हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। वज़ीर आज़म या वफाकी वज़ीर का काम अस्पताल को देखना नहीं होना चाहिए। पिम्स अस्पताल में CT NGO ना होने से मुताल्लिक़ नोटिस वज़ीर आज़म ने वापस ले लिया है और उस पर कोई इंक्वायरी नहीं करवाई। बानी PTI की सेहत देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें CTO तजवीज़ ही नहीं की थी। वो जब CTO करवाना चाहेंगे हो जाएगी। हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला कर लिया। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मुंतखब हुए थे। फ़ैसला वज़ीर आज़म हाउस में अहम मुशावरत के बाद हुआ। शाह गुलाम कादिर, राजा फ़ारूक हैदर, स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी तारिक फ़ारूक मुशावरत में शामिल। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के इंतखाब के शेड्यूल में भी 1 रोज़ की ताख़ीर। अब ये इंतखाब 28 अगस्त को होगा।
اقوام متحدہ کی کمیٹی نے بھارت میں نفرت ابھارنے والے جرائم اور نفرت انگیز تقاریر کا نوٹس لے لیا۔ بھارت سے ان کا تدارک کرنے کا مطالبہ۔ نسلی امتیاز کے خاتمے کی کمیٹی نے بھارت سے کہا کہ وہ بھارت میں امتیاز اور نفرت انگیز تقاریر کے خاتمے اور خلاف ورزی کرنے والوں کا احتساب یقینی بنائے۔ ایرانی جنگی بحری جہاز نے آبنائے ہرموز کے عمان کوریڈور سے گزرنے کی کوشش کرنے والے بھارتی آئل ٹینکر کو روک لیا۔ ہانا نامی بھارتی آئل ٹینکر آبنائے ہرموز کے جنوبی حصے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، جسے وارننگ دینے کے بعد روکا گیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران آبنائے ہرموز کے جنوبی راستے سے کوئی جہاز نہیں گزرا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی شدید زخمی ہیں، لیکن وہ ہلاک نہیں ہوئے۔ وہ مر چکے ہیں، لیکن ایران انہیں اچھا ڈرامہ کر رہا ہے، کیونکہ ایرانی ہر معاملے پر حتمی منظوری لینے سپریم لیڈر سے دوبارہ بات کرنے کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ امریکی اور عرب میڈیا کو انٹرویو میں ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی سے متعلق سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ وہ جلدی میں نہیں ہیں اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مقررہ وقت نہیں ہے۔ یہ بھی کہا کہ ایران پر معاشی پابندیاں اور فوجی حملے دونوں مؤثر ہیں۔ ایران میں بہت زیادہ افراط زر ہے، اس کی معیشت بکھر رہی ہے۔ امریکی صدر نے ایران پر مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کا الزام بھی عائد کیا۔ ان کا کہنا تھا ایران اپنے عوام کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہا ہے، بہت سے مظاہرین کو قتل کر رہا ہے۔ سعودی شاہ سلمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس۔ آبنائے ہرموز، باب المندب اور دیگر آبی گزرگاہوں کو کھلا اور محفوظ رکھنے کی ضرورت اور علاقائی کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں پر زور۔ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال کشیدگی کو بڑھنے سے روکنے، جامع اور پائیدار سفارتی حل کی حمایت کے لیے سعودی کوششوں کا جائزہ۔ امریکی پابندیوں کے باعث ایرانی کرنسی کی قدر میں ریکارڈ کمی۔ ایرانی ریال امریکی ڈالر کے مقابلے میں اب تک کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ ایک امریکی ڈالر کی قیمت 20 لاکھ ایرانی ریال سے بھی تجاوز کر گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جنگ سے پہلے 20 لاکھ ایرانی ریال میں تقریباً 4 کلو ٹماٹر، آدھا کلو مرغی اور 1 لیٹر سے کچھ کم کھانے کا تیل خریدا جا سکتا تھا، لیکن آج اتنی ہی رقم میں آدھی مقدار میں بھی نہیں خریدی جا سکتی۔ ٹماٹر کی اوسط قیمت 71%، مرغی کی 74% اور کھانے کے تیل کی قیمت میں 177% اضافہ ہو چکا ہے۔ بچوں کو سوشل میڈیا کا عادی بنانے کا الزام۔ میٹا 16.7 ارب ڈالر یعنی تقریباً پاکستانی 47 کھرب جرمانہ دینے پر رضامند۔ 29 امریکی ریاستوں نے مقدمہ کیا تھا، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ میٹا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم زیادہ دیر تک استعمال کرنے کے لیے بچوں کی کم عمری کا فائدہ اٹھایا اور سوشل میڈیا کے استعمال کے نقصانات چھپائے۔ اب معاہدے کے تحت میٹا پر 18 سال سے کم عمر صارفین کے لیے روزانہ 2 گھنٹے کی حد، رات 12 سے صبح 6 بجے تک رسائی پر پابندی اور عمر کی سخت تصدیق کرنا لازمی ہوگی۔ یہ حفاظتی پابندیاں 10 سال تک برقرار رہیں گی۔ ترجمان آزاد جموں کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ سڑک کلیئرنس آپریشن کے دوران مسلح شرپسندوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ رینجرز اہلکار سپاہی شاہنواز سینے پر گولی لگنے سے شہید، لانس نائک بلال کندھے پر گولی لگنے سے زخمی۔ مختلف مقامات سے رکاوٹیں ہٹا کر آمد و رفت کے ذرائع بحال کیے جا رہے ہیں۔ تمام رکاوٹیں ہٹانے اور ذرائع آمد و رفت مکمل بحال ہونے تک کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ نصیر آباد میں نامعلوم افراد کا سبی ڈی آئی جی ہاؤس کے قریب راکٹ حملہ۔ ڈی آئی جی کے مطابق پولیس کی جوابی کارروائی سے حملہ آور فرار ہو گئے۔ حملے میں کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا۔ ہری پور میں 5 سال کی بچی سے زیادتی کی گئی تھی، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تصدیق۔ رپورٹ کے مطابق 5 سال کی بچی دوران زیادتی ہی دم توڑ گئی تھی۔ مردہ حالت میں بچی کو کنویں میں پھینکا گیا۔ پنجاب کے تمام بڑے سرکاری اسپتالوں کے گرد فائر ہائیڈرنٹس کی تنصیب کے احکامات جاری۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کے مطابق پہلے مرحلے میں پنجاب کے 67 سرکاری اسپتالوں کی فہرست تیار، ضرورت کے مطابق اسپتالوں کے گرد فائر ہائیڈرنٹس نصب کیے جائیں گے۔
اسلام آباد کے پیمز اسپتال سانحہ پر سعودی عرب کا تعزیت اور افسوس کا اظہار۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا مشکل کی گھڑی میں حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، پاکستان اور اس کے برادر عوام کے لیے امن و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ رحیم یار خان کے چک 88 میں گھر سے میاں بیوی کی لاشیں برآمد، لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل، مزید تحقیقات جاری۔ سرگودا میں کمسن بھائی بہن سے بدفعلی کر کے ویڈیو بنانے کے الزام میں 2 افراد گرفتار۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے کمسن بہن بھائی سے بدفعلی کی ویڈیو ڈارک ویب سائٹ پر اپلوڈ کی۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ بچوں کا میڈیکل کروا لیا گیا ہے، رپورٹ آنے پر الزامات کی تصدیق ہوگی۔ پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف لاہور، کراچی، پشاور میں جماعت اسلامی کے دھرنے 12ویں روز میں داخل۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیمز اسپتال واقعے کو دل خراش قرار دیا، کہا پی ڈی ایم حکومت اور اتحادی جماعتوں کی کارکردگی بدترین ہے، صوبائی حکومتوں کا بھی یہی معاملہ ہے، یہ صحت سمیت تمام شعبوں میں ناکام ہو چکے۔ سرور کونین، خاتم النبیین، آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر جشن، ملک بھر میں درود و سلام کی صدائیں، محافل میلاد، ریلیاں اور جلوس نکالے گئے۔ تبت کی سرحد سے متصل نیپال کے ضلع رسوا میں اچانک آنے والا سیلابی ریلا کئی دیہات بہا لے گیا، 157 افراد ہلاک، 403 افراد لاپتہ، 341 غیر ملکی شہریوں میں 33 برطانوی اور 105 بھارتی شہری بھی شامل۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری، برطانوی حکومت کا متاثرہ شہریوں کی مدد کا اعلان۔ نیپالی حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب سے سڑکیں، پل اور بجلی کے منصوبے متاثر ہوئے، کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ امریکہ کی اپنے پڑوسی ملک کینیڈا کے ساتھ تجارتی جنگ زور پکڑ گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق کینیڈا نے ستمبر سے امریکی مصنوعات پر 50% تک جوابی ٹیرف عائد کر دیا۔ سٹیل، ڈیری، الیکٹرانکس، زرعی آلات اور پلپ اینڈ پیپر پر ٹیرف عائد ہوگا۔ کینیڈا نے امریکی ٹیرف متاثرین کی مدد کے لیے $7.5 ارب کے پیکج کا اعلان بھی کیا ہے۔ امریکہ نے 22 اگست سے کینیڈین مصنوعات پر $27.6 ارب کے 50% ٹیرف عائد کیے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں شرعی قانون کو ممنوع قرار دینے کی حمایت کرتے ہیں۔ لندن اور پیرس میں بعض جگہ شرعی قانون ایک طرح سے دوسری طرز زندگی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں بھی کہیں کہیں یہ ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی شرعی قانون کا اطلاق نظر آئے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ امریکہ میں قانون کا ایک ہی نظام ہونا چاہیے۔ OIC وزرائے خارجہ کا عام اجلاس آج جدہ میں ہوگا۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات پر قرارداد متوقع۔ بدھ کو سینئر آفیشلز میٹنگ میں قرارداد کے مسودے کو حتمی شکل دی گئی۔ پاکستان کی نمائندگی مستقل سفیر سید فواد شیر نے کی۔ آج OIC کے نئے سیکریٹری جنرل کی نامزدگی کا فیصلہ بھی متوقع۔ برطانوی شہزادہ ہیری اور میگھن 6 سال بعد برطانیہ واپس پہنچ گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہیری اور میگھن اپنے دونوں بچوں کے ہمراہ نجی طیارے میں برطانیہ پہنچے۔ ہیری اور میگھن شاہی خاندان کے فعال ارکان کی حیثیت سے واپس نہیں آئے۔ ہیری اور میگھن نے گزشتہ ماہ شاہ چارلس اور ملکہ سے ملاقات کی تھی۔ میگھن کی دوبارہ اداکاری میں واپسی کی بھی اطلاعات ہیں۔ بنگلہ دیش نے چین سے J-10C جنگی جہاز خریدنے کی تیاری شروع کر دی، معاہدے کا مسودہ تیار کر لیا۔ امریکی اخبار کے مطابق بنگلہ دیش کے حکام نے مئی 2025 کی پاک بھارت جنگ میں J-10C طیاروں کی کارکردگی کو اہم قرار دیا۔ اپنی فوج کو جدید بنانے کے منصوبے کے تحت چین سے جنگی طیارے خریدنے کی تیاری تیز کر دی۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ آج سے لارڈز میں کھیلا جائے گا۔ اس گراؤنڈ پر پاکستان نے 2016 اور 2018 میں انگلینڈ کو شکست دی تھی۔ کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ پہلے ٹیسٹ میں شکست کے بعد اندازہ ہے کہ ٹیم سے کیا غلطیاں ہوئیں۔ لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کپتان نے کہا، ہم پارٹنرشپ قائم کرتے ہیں، پھر بیک ٹو بیک وکٹیں گوا دیتے ہیں، جو سیٹ بیٹرز ہیں وہ بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان غلطیوں سے سیکھنا ہے، ہمارے پاس یہی پلیئرز ہیں، صرف رضوان کو نہیں، سب کو ذمہ داری لینا ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بولرز 20 آؤٹ کریں اور بیٹرز کچھ نہ کریں۔